अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल्ड व्यू के साथ कमर अब्बास मंज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हर तरफ एक वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे कानून पूरी दुनिया में नाफिज हो चुके हैं, मगर हमारी पाकिस्तानी कौम के सर पर जूं तक नहीं रही। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डिविजनल ऑर्गेनाइजर तहरीक जवानान पाकिस्तान फैसलाबाद राना नवीद असलम साहब को। आज बोल्ड व्यू प्रोग्राम में वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल, इसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है और इस वबा को रोकने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नबी साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं जी? खैरियत से? जी अल्लाह का करम। तो नबी साहब, जैसा कि ये इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे मसले मसाइल अब जन्म ले रहे हैं और बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो गए हैं इस एक आलमी वबा के जरिए, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इम्तहान भी है और बहुत बड़ा एक अज़ाब भी है हम पर। तो आप इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर आप हुकूमत को किस नज़र से देख रहे हैं और इसमें हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी टीम का, बोल्ड टीवी का बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे गुफ्तगू करने का मौका दिया है आपने। उसके बाद सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस है क्या। जी बिल्कुल। कोरोना वायरस बेसिकली असल में एक चेन से फैलता है। ये कोई ऐसी वबा नहीं है कि जो हवा में या किसी और तरीके से हमें आती है। बेसिकली ये एक चेन से फैलता है कि इसका सोर्स इंसान से इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर इसको अगर इस्लामी तारीख में देखें, दूसरी तारीख में देखें, तो ये पहले भी कई दफ़ा इस तरह हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक दफ़ा एक बीमारी वबा चली थी, उसको जज़ाम के नाम से टाउन भी कहा जाता था, लेकिन उसको जज़ाम बेसिकली तारीख में जो अहदीस में लिखा हुआ है नाम, उसका जज़ाम नाम लिखा हुआ है। जी जी। तो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी इस तरह के मामला पेश आते रहे कौमों पे। तो सबसे पहले ये बात थी, और दूसरी बात ये कि इससे डरने की बजाय अगर हम इसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो। वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें नवीद भाई एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जो मेरा सवाल था कि इसमें जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है और इस वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए और क्या करने होंगे हमें। बहैसियत तहरीक जवानान पाकिस्तान के कदना सा कारकुन होने के हवाले से मैं ये बात कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे तमाम अक़वाम को इकट्ठा होना ज़रूरी है। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे सियासत से बाहर निकल के जो अपनी पर्सनलाइज जो ज़ातियात है, लाइफ है, उससे बाहर निकल के एक कौम होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम इस चीज़ को बेस बना के जो बिला वजह जो बेजा तनकीद हम कर रहे हैं कि ये नहीं सही हो रहा, वो नहीं सही हो रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दाम जो अच्छे लिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया के इदारे हैं वो बड़े ही काबिल तहसीन जो काम कर रहे हैं। कमिश्नर फैसलाबाद साहब, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद साहब, RPO फैसलाबाद साहब, CPO फैसलाबाद साहब, जी जी, वो अपनी अपनी जगह पर बहुत सेहत के जो भी जिम्मेदारान हैं, महकमा तालीम के जो बड़े ही जिम्मेदारान हैं, वो बड़े आसान तरीके से लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट भी कर रहे हैं। इसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर है उनके बारे में भी आगाह कर रहे हैं। असल में हमें जो बहैसियत कौम हमारा भी फर्ज बनता है। और जो आपका सवाल था कि हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अपोजिशन की डिमांड पे कुछ गालिबन 15 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। जी 15 रुपये, और अभी और चांसेस हैं उसके। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अभी मतवक्की है कि और भी पेट्रोल कम किया जा सकता है। ऐसे ही उन्होंने 3000 रुपये जो फी घराना के हिसाब से भी ऐलान किया है। लेकिन मसला असल में यहाँ पे है कि जो वो 3000 रुपये तय किए हैं, वो जो अरबों रुपए के जो मंसूबे बनाए हैं, वो एक आम आदमी और एक गरीब आदमी तक कैसे पहुंचेंगे? ये इसके लिए मतलब क्या लाहेअमल हम मतलब आप भी एनालाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, हालात वाक़यात से आप बखूबी वाक़िफ़ हैं, तो उसमें आप मतलब हम लोग कैसे अवाम को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं और इसमें बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और जो मुश्किल हालात हैं जैसे लॉकडाउन जैसे कानून हैं और वो जो कर्फ्यू जैसे कानून हैं, तो उनमें हम कैसे एहतियात बरत सकते हैं और किस तरह लोगों को ये अवेयर कर सकते हैं कि आप तक जो हेल्प है, जो मदद है, वो आप तक कैसे पहुंच सकती है। पहली जो बात आपका सवाल है कि अवाम को कैसे अवेयर किया जा सकता है।
جیسے آپ ماشاءاللہ آپ نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، ایسے ہی تمام جو ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، بڑی احسن طریقے سے لوگوں کو اس بارے میں ہر پل پل پہ خبر دے رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب بحیثیت قوم ہمارا بھی فرض بنتا ہے وہ ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں، اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ملانا، کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، جو گلے نہ ملیں، ایسے ہی میں ان جو اپنے قابل احترام جو دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب جذام بیماری آئی تھی، میں ایک مذہبی اسکالر نہیں ہوں لیکن بحیثیت ایک مسلمان میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کے دور میں جب جذام بیماری آئی تھی، ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، تو آپ نے اس کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمایا تھا، ہم کہ تمہاری بیعت ادھر سے ہی ہو گئی ہے. آپ مطلب یہ ہاتھ نہ ملانا کہ یہ کیسا اللہ مطلب اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ یہاں مطلب یہ بری بات ہے. دیکھیں اپنا بچاؤ اپنی. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بات نوید بھائی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خودکشی حرام ہے اسلام میں. تو اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے فیملی کی اور اپنے ملک کی حفاظت کریں، مطلب بچیں اس چیز سے جتنا بھی ہو سکے. جی بالکل، میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک شہری، جو ہمارے فرائض بنتے ہیں وہ بھی ہمیں ضروری ہے کہ وہ ہم پورے کریں. اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ حکومت پاکستان بڑے احسن طریقے سے جو بتا رہی ہے کہ آپ خدا را گھروں سے نہ نکلیں. ابھی تو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، جو قومیں ہیں وہ کہنے سے سمجھتی ہیں. یہاں پہ لاک ڈاؤن کا جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، میں نے آج بھی رستے میں آتے ہوئے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں اور اس کی مطلب حکومت پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو وہ اس میں بھی مطلب وہ ہمارے تحفظ کے لیے لگائی گئی ہے. اس کو گورنمنٹ، اس سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ گورنمنٹ کو تو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں بحیثیت شہری، حالانکہ ہماری باقاعدہ سیاسی جماعت ہے، لیکن سیاست سے ماورا ہو کے سوچنے کا وقت ہے کہ یہ وقت ایسا ہے. ایک جو مصیبت اس طرح کی ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں خانہ کعبہ خالی کروایا گیا ہے. بہت بڑی اور دکھ کی گھڑی ہے. جی بالکل مصیبت ہے، تکلیف ہے. 180 کے قریب ممالک اس کی زد میں ہیں اور وہ ترقی یافتہ ممالک جو دنوں میں مسائل سے اوور کم کر لیتے ہیں آج وہ بھی بے بس ہیں. تو سینکڑوں میں لوگ جو مر چکے ہیں وہاں پہ. اس میں نوید صاحب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ پاکستان کی بات اگر کی جائے تو اس سے مطلب کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجیز اور بہت کچھ ہے باقی ملکوں میں، لیکن مطلب بدقسمتی سے وہ بھی اس پہ قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. اور آپ اٹلی کی مثال لے لیں، وہاں پہ مطلب فرانس کی مثال ایسی، اور وہ ترقی پذیر ممالک ہیں، لیکن پاکستان پھر بھی جتنی ہو سکتا ہے اس میں وہ کر رہا ہے. مطلب آپ اکیلے گورنمنٹ کا حق نہیں بنتا، اکیلے پولیس کے ادارے کا نہیں بنتا، اکیلے آرمی کا نہیں بنتا، سب کا اوور آل بنتا ہے کہ مطلب ہماری عوام، ہمارا خود کا بڑا بنتا ہے کہ ہم لوگ اس کی جو اس مضمر سے بچا جا سکے، اور اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہمیں اپنانی چاہیے. اس میں انویر صاحب ایک اور آپ سے میرا سوال ہے کہ تحریک جوانان پاکستان کے آپ آرگنائزر ہیں، تو تحریک جوانان پاکستان اس پریشانی اور ٹینشن کے عالم میں پاکستانی عوام کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور کرے گی؟ دیکھیے جی، تحریک جوانان پاکستان جو بیسیکلی جنرل امیر گل صاحب نے بنائی تھی، سابق DGI SI تھے، آپ فاتح افغانستان ہے، مجاہد اسلام ہے، انہی کے مشن کو، انہی کے افکار کو لے کر ان کے صاحبزادے عبداللہ امیر گل صاحب چل رہے ہیں اور بڑے ہی آسان انداز سے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تحریک جوانان پاکستان نہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ، KPK، بلوچستان، آزاد کشمیر میں بھی بڑے آسان طریقے سے کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. اور جو اس حوالے سے آپ کی جو سوال ہے کہ تحریک جوانان پاکستان اس وقت جو مصیبت چل رہی ہے اس میں پاکستانی عوام کے ساتھ کہاں پہ کھڑی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک جوانان پاکستان نے نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ سرگودا، لاہور، ملتان، ساہیوال، آلموسٹ تمام پنجاب کی جو جتنی بھی ڈویژنز ہیں وہاں پہ جتنا ممکن ہو سکا ہے بغیر حکومتی امداد کے اپنی مدد آپ کے تحت جو غریب جو مزدور ہیں، وہ مزدور جن کے گھر کا راشن ختم ہونے کو ہے، وہ مزدور جن کے چولہے بند ہو چکے ہیں، وہ مزدور جو ڈیلی بیسس پہ کماتے تھے کھاتے تھے. لاک ڈاؤن سے ساری بات ہے، دیکھیں نا بند ہوگا تو وہ بیچارہ غریب کہاں جائے گا، وہ میرا غریب کہاں جائے گا، تو میرے غریب کے جو گھروں میں چولہا کیسے جلے گا، وہاں پہ راشن کیسے پہنچے گا. ہم نے الحمدللہ ابھی
نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ تمام تر ڈویژنز میں، اضلاع میں، تحصیلوں میں الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے اور باقاعدہ عزت نفس مجروح کرنے کے بغیر فوٹو شوٹ، مطلب کوئی نمائش نہیں ہوگی، کوئی نمائش بہت اچھا آپ نے ڈیسیجن لیا ہے. جی تھینک یو. یہ ہمارا جو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ ہم فوٹو شوٹ کر کے تصویریں لگائیں، ویڈیوز ٹی ویز پہ چلائیں اور سوشل میڈیا پہ چلا کے ان لوگوں کی تجلیل کریں کہ ہم نے دیکھیں نا 1,000 روپے کا یا 2,000 کا یا 5,000 کا اگر کسی کے گھر میں ہم راشن دے کے اس کی تصویریں آپ پوری دنیا کو دکھا دیں تو میری ذاتی رائے ہے، ذاتی کے ناقص عقل کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. ہم نے الحمدللہ ان کی عزت نفس مجروح کرنے کے بغیر ان کے گھروں میں پہنچانے کا فیصلہ کیا. بڑے اچھے خیالات اس پہ کہ ایک جگہ پہ ان کو اکٹھا کریں. حکومت پاکستان ایک جو اقدامات کر رہی ہے کہ کسی کو اکٹھا نہ ہونے دے. میں شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے ادارے اس طرح کے جو ابھی یہ پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے لوگوں میں پیسے تقسیم کرنے کی جو تقریبات کی ہیں، چیزیں کٹھے کر کے گیدرنگ تو آپ نے خلاف ورزی کر دی. دوسرا جو یہ سورس بنے آپ اس کا جو وائرس جو ہے اس کا بھی خدشہ ہے وہاں پہ پھیلنے کا. اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے، ایک ناکام سی چھوٹی سی کوشش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تحریک جوانان پاکستان اپنے فیصل آباد کے باسیوں کے لیے، ڈویژن فیصل آباد کے جو ضلع توبہ ٹیک سنگھ، ضلع جھنگ، ضلع چنیوٹ اور جو فیصل آباد کے گرد و جو نواح کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہم ممکن ہو پہنچ سکیں اور ان کے گھروں میں پہنچایا جائے اور باقاعدہ مکمل رازداری کے. میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے رات کو ان کی ایک پوسٹ ملی تھی واٹس ایپ کے اوپر اور ہم نے اس پوسٹ کو وائرل بھی کیا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی ایک بات، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے. تو لیکن ایک چیز جو مجھے اس میں بڑی پسند آئی ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی نمائش نہیں کریں گے اور مطلب جو بھی ہوگا جیسے ایک مثال اس کی بنی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ بہت بڑی بات اور انہوں نے اس مثال پہ عمل بھی کیا ہے اور کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح یہ لوگوں کے لیے کار خیر کے لیے حاضر رہیں. تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا نوید اسلم صاحب کہ آپ نے اپنے بڑے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور لوگوں کے ساتھ. تو کچھ میسج ہماری عوام کو دینا چاہیں گے آپ تو پلیز کائنڈلی ہمارے چینل کے توسط سے تو پلیز ذرا، تاکہ ہماری عوام، میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، جو اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں یا کسی این جی اوز کی طرف سے ہو رہے ہیں، یا ان کی قدر کیجیے اور ان کے اوپر عمل کیجیے اور احتیاط کیجیے، اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں. جی نوید بھائی. جی میں آپ کے میڈیا کے توسط سے، بولڈ ٹی وی کے توسط سے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے شہریوں کو کہ پنجاب حکومت نے ابھی ریسنٹلی پاکستان آرمی کو طلب کر لی ہے. آرمی آ چکی ہے. پاکستان آرمی ہر جگہ پہ آپ کے تحفظ کے لیے موجود ہے اور بہترین جو اقدامات اٹھا رہے ہیں. ابھی گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی واضح پریس کانفرنس کی ہے. اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہر اقدامات جو اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور آپ اپنی قوم کے لیے جو وبا چل رہی ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر، ہر قسم کے جو میئرز ہیں وہ کر رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے بڑا واضح بیان دے دیا ہے. جیسے آر پی او فیصل آباد صاحب نے، سی پی او فیصل آباد صاحب نے کل باقاعدہ مکمل جو ڈولفن فورسز کو، باقاعدہ جو دوسری پولیس فورسز ہیں، تمام فورسز کو ساتھ لے کر باقاعدہ طور پہ بڑا اچھا فلیگ مارچ کی ہے قوم کو بتانے کے لیے کہ پولیس کے جو جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ایجنسیز ہیں پولیس کی، ہر طرح کی فورسز سڑکوں پہ آپ کے تحفظ کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، ہر وقت موجود ہے. خدا آپ گھروں میں بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد محکمہ تعلیم کے، محکمہ صحت کے جو جتنے بھی عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، اقدامات ان کے بڑے اہم اقدامات ہیں. اسپیشلی جو وہ اسٹاف جو ہاسپٹلس میں موجود ہے، وہ ہمارے قابل فخر جو ہمارا اثاثہ ہے ڈاکٹر صاحبان جو اسپیشلی اس جو میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں، صف اول میں موجود ہیں ان مریضوں اور مشتبہ افراد کے ساتھ جو ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس سے بندے کی موت بھی ہو سکتی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی جو گلگت میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اللہ پاک شہید کے درجات بلند فرمائے، ان کی شہادت ہو گئی ہے اسی دوران ایک مریض کا علاج کرتے ہوئے. اس طرح جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو میڈیکل سٹاف ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو پولیس فورسز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں پولیس کے، جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور محکمہ پولیس کے علاوہ محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم بھی بڑے جو اچھے انداز میں اس وقت کام کر رہا ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور قوم سے اپیل کرتا ہوں خدا را گورنمنٹ جو بھی اقدامات بتا رہی ہیں آپ اس پہ عمل درآمد کریں، اس کو مانتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھیں اور اسپیشلی جب کسی مجبوری کے باعث گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے ماسک کا استعمال کریں.
گلوز کا استعمال کریں، کسی سے ہاتھ مت ملائیں، کسی سے گلے مت ملیں. اس میں کوئی شرم یا آر والی بات نہیں ہے. خدا را اس کو سمجھیں. اسلامی نقطہ نظر سے بھی، تاریخی نقطہ نظر سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں. ایک بیماری اگر آپ یہ بات توقل کی کریں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی کے آگے اگر آپ کرنے کے وہ مریں تو پھر آپ کہیں گے اس کی لکھی ایسے تھی، ایسی کچھ بات نہیں ہے. خدا را اور آپ کے بول ٹی وی کے توسط سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو حکومتی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں، ان پہ عمل درآمد کریں. جی شکریہ، تھینک یو جی. نوید صاحب آپ نے بڑا ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھی آراء سے ہمیں مستفید بھی کیا، تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے قمر عباس منچ کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.